we made history. In the words of Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done. 33 साला मुसलमान ज़ोहरान ममदानी आखिर कौन है जिसने सिर्फ ट्रंप को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी हैरान कर दिया? The only good Muslim is a dead Muslim. I get threats on my life. क्या ज़ोहरान यहूदियों से भरे न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने में कामयाब हो पाएंगे? क्या ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार कर सकेंगे? वो नरेंद्र मोदी से नफरत क्यों करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप उन्हें धमकियां क्यों दे रहा है? क्या ज़ोहरान की कामयाबी अमेरिका में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बगावत है? डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरान को क्या धमकी दी? क्या ममदानी के रोटी, कपड़ा और मकान के नारे ने वोटर्स के दिल जीत लिए? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना कहवान, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। अमेरिका में सबसे ज्यादा यहूदी आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट्स ने इसराइल पर एलानिया तनकीद करने वाले ज़ोहरान ममदानी को मेयर के ओहदे के लिए अपने उम्मीदवार के तौर पर नामजद कर दिया है। इस पेशरफ्त से न्यूयॉर्क की यहूदी बिरादरी में कुछ अफराद को तशवीश तो जरूर होगी, लेकिन इससे पार्टी के सबसे वफादार एक वोटिंग ग्रुप की तरजीहात में भी बड़ी तब्दीली का इशारा मिला है। बाअसर सियासतदान और साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो के खिलाफ 33 साला जमहूरियत पसंद सोशलिस्ट ज़ोहरान ममदानी की हैरत अंगेज तौर पर मजबूत कारकर्दगी वाज़ेह हो चुकी है कि आखिर ये मुसलमान शख्स कहां से आ गया न्यूयॉर्क में। ज़ोहरान ममदानी की परफॉर्मेंस सबके सामने है कि इसराइल के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करना अब डेमोक्रेटिक प्राइमरी में नाअहली का सबब नहीं होगा। रियासती असम्बली के रुकन ज़ोहरान ममदानी ने इसराइल के यहूदी रियासत के तौर पर वजूद के हक को इनकार कर दिया है और कहा है कि हम इसराइल को नहीं मानते। उन्होंने बाइकॉट और दीगर तरीकों से इसराइल पर मुआशी दबाव डालने की मुनज़्ज़म कोशिशों की भी हमायत की है और ये खुलेआम बात की जा रही है ज़ोहरान ममदानी एक मुसलमान उम्मीदवार मेयर की तरफ से। उन्होंने ऐलान कर रखा है कि अगर वो मेयर मुंतखब हो जाते हैं और नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो वो उन्हें जरूर गिरफ्तार करवा देंगे। ममदानी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के भी सख्त नाकिद हैं और उन्हें एक मुसलमान मुखालिफ इंतहा पसंद जनूनी करार देते हैं। इन सब के बावजूद उन्होंने इसराइल से बाहर सबसे ज्यादा यहूदी आबादी वाले शहर में शानदार सियासी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। इस वक्त उन्हें सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क के सिटीजन्स की तरफ से बहुत सराहा जा रहा है, उन्हें बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। इस वक्त उन्हें बहुत से यहूदी वोटर्स की हमायत हासिल है। दरहकीकत ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी बहुत से अमरीकी यहूदियों की नज़रियात में तब्दीली की अक्कासी करते हैं। यहूदियों समेत बहुत से डेमोक्रेटिक वोटर्स ने जंग में इसराइल के तर्ज़ अमल पर मायूसी का इजहार किया है और नज़र ये आता है कि न्यूयॉर्क के जो यहूदी हैं वो मुसलमानों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी ने इलेक्शन के लिए नामजदगी के इब्तिदाई मरहले में फतह के बाद अपनी तकरीर में साफ कह दिया कि वो अपने नज़रियात नहीं बदलेंगे। ये खास तौर पर नौजवान तरक्की पसंद वोटर्स के सामने एक नई हकीकत है कि बहुत से अफराद ने इस मकबूले आम तस्वुर को मुस्तरद कर दिया है। My friends, we have done it. I will be your Democratic nominee for the mayor of New York City. कि इसराइल मुखालिफ जज्बात लाजमी तौर पर यहूद दुश्मनी की अलामत होते हैं। हालांकि गुज़श्ता बरस न्यूयॉर्क में निस्फ से ज्यादा नफरत अंगेज जराइम का निशाना सिर्फ यहूदी बने थे। न्यूयॉर्क के यहूदी मजहबी उलमा का ख्याल है कि नवंबर के आम इंतखाबात में ज़ोहरान ममदानी को मेयर एरिक एडम्स के मुकाबले में शिकस्त हो जाएगी। एरिक एडम्स आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ रहे हैं, लेकिन सियासी हिकमत अमली के माहिरीन कह रहे हैं कि शहर में दरीना यहूदी असर रसूख में कमी वाक़ हुई है। अमरीकी सियासी माहिरीन के मुताबिक ज़ोहरान की जीत यहूदी न्यूयॉर्क का खात्मा है और जो कुछ यहाँ हुआ वो मुल्क भर के शहरियों में होने का इम्कान है। दरअसल ज़ोहरान ममदानी एक सोशलिस्ट एजेंडे के साथ साथ मैदान सियासत में उतर रहे हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों के दिलों में घर कर रहे हैं। वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे इसकी वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं, जिसे बड़ी तेजी से न्यूयॉर्क के लोगों ने वायरल कर दिया। पूरे न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब एक मुसलमान शख्स का चर्चा है जो एक न्यूयॉर्क का मेयर हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप की आंख में ये खुटकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ज़ोहरान ममदानी को धमकी दी है और इस धमकी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले गौर तलब बात यह है कि न्यूयॉर्क के जो यहूदी वोटर्स हैं वो फिलहाल बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं
زہران ممدانی کو. حالانکہ انہوں نے متعدد مرتبہ یہود دشمنی کے خلاف لڑنے کا عزم بھی ظاہر کیا ہے، لیکن محض وہاں مسلمان ہونے کے باعث ان کے بارے میں یہود دشمن ہونے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے. دراصل ممدانی انسانی حقوق کے غیر مشروط حامی ہیں. I get messages that say the only good Muslim is a dead Muslim. I get threats on my life, on the people that I love. اور وہ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے مسلسل بات کرتے ہیں اور اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ پر کی بھی بات کرتے ہیں اور اس پر پابندیاں عائد کرنے کے حوالے سے مسلسل وہ مطالبے کر رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک سٹی کے میئرشپ کے لیے مسلمان امیدوار زہران ممدانی کو دھمکی دی ہے اور فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر زہران میئر بنے تو نیو یارک کو وفاقی فنڈز نہیں دیے جائیں گے. امیجن، صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ زہران ممدانی کمیونسٹ ہے، اگر وہ جیتا تو نیو یارک کے لیے بہت برا ہوگا. ٹرمپ نے کہا کہ ممدانی 100% کمیونسٹ ہے اور پاگل بھی ہے. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ زہران ممدانی پاگل ہے؟ اس سے پہلے وہ ایلون مسک کے سوالوں کا جواب تو دے دیں، جو اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہے اور آدھے سے زیادہ نیو یارک اور پوری دنیا کے لوگ مانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ذہنی مسئلہ ہے. ذہنی طور پر پاگل ہو چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، جس کو خود ہی نہیں پتا کہ ایران سے جنگ ہارنے کے بعد اس نے ایک کے بعد ایک اپنی سٹیٹمنٹس میں یو ٹرن کیوں لیا. ٹرمپ نے طنزیہ انداز میں مزید بھی کہا کہ انہوں نے سنا ہے کہ ممدانی ایک پاگل شخص ہے اور اگر نیو یارک کے لوگ واقعی انہیں ووٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پورا نیو یارک ہی پاگل ہو چکا ہے. سوچئے کہ نیو یارک کے لوگوں کو چیلنج کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مشکلات میں مزید خود ہی اضافہ کر دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی فین فالوئنگ کتنی ہے یہ تو اب آپ امریکہ میں ہونے والے احتجاج سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، وہ بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے. غزہ میں جنگ بندی تو نہیں کرا سکے، الٹا ایران پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی سپورٹ کر دیا. تو ایسے میں اپنے ہی ملک کے اندر کتنی مخالفت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور زہران ممدانی کے خلاف سٹیٹمنٹ دینے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ زہران ممدانی کو مزید سٹرونگ کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ صدر ٹرمپ نے اتنی بڑی بات کی ہے زہران ممدانی کو کہ وہ پاگل ہے، وہ کمیونسٹ ہے، اور جواب میں زہران ممدانی نے، آپ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو کیا کہا؟ صرف زہران ممدانی نے مسکرا کر کہا کہ وہ کمیونسٹ نہیں ہے اور صدر کی تنقید کے لیے پہلے سے وہ ذہنی طور پر تیار ہیں. اسی لیے ان کا ماننا ہے کہ نیو یارک ایک ایسا شہر ہے جہاں 1/4 آبادی غربت میں زندگی گزار رہی ہے. وہ لوگوں کے قریب تر رہ کر اپنی کیمپین چلا رہے ہیں کیونکہ وہ جس گھر سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کوئی ایک امیر گھر نہیں ہے، اور 5 لاکھ بچے وہاں بھوکے سوتے ہیں نیو یارک میں. اور اسی حقیقت کو بدلنے کا عزم ظاہر کیا ہے زہران ممدانی نے. زہران ممدانی نے کہا ہے کہ میں نیو یارک کے حالات بدلوں گا. زہران ممدانی کی 2025 کے نیو یارک میئر پرائمری میں فتح صرف مسلم ووٹ کی بنیاد پر نہیں ہوئی، بلکہ نیو یارک کی آبادی میں مسلمان صرف اور صرف 10 سے 12% کے درمیان ہیں، اور وہ بھی مختلف مسلکوں اور ضمنی شناختوں پر بٹے ہوئے ہیں. اور اگر یہ پوری برادری مل کر بھی انہیں ووٹ دیتی تب بھی وہ فرسٹ چوائس ووٹ حاصل نہیں کر پاتے. تو اور ظاہری طور پر نظر یہ آتا ہے کہ یہودی ووٹرز نے اس ٹائم زہران ممدانی کو جتوایا ہے. نیو یارک سٹی کے ڈیموکریٹک میئر پرائمری کے الیکشنز میں زہران ممدانی نے 4,32,305 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ اینڈریو کومو نے 3,61,840 ووٹ حاصل کیے. اس طرح ممدانی کو کومو پر 70,000 سے زائد ووٹوں کی برتری حاصل ہے، اور دونوں میں کانٹے کا مقابلہ ہے، جو اربن ڈیموکریٹک ووٹرز کے رجحان میں ترقی پسندی اور جنگ مخالفت ہونے کا واضح اشارہ ہے. زہران ممدانی کی مہم دراصل امریکی سیاست میں اخلاقی اور سیاسی بغاوت کا پہلا کامیاب اور کھل کے ایک اظہار ہے، جس میں بائیں بازو سے وابستہ یوتھ کی ایک بڑی مگر خاموش کلاس شامل ہے جو طویل عرصے سے ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر دبی ہوئی تھی. خاص طور پر اسرائیل اور غزہ سے متعلق امریکی خارجہ پالیسی کے تناظر میں اس یوتھ نے امریکی یونیورسٹیز میں غزہ کی حمایت کرنے پر اسٹوڈنٹس کے خلاف پولیس کی ظالمانہ کارروائیاں کی. لوگوں کو پکڑ کے ان کے منہ پر کالا کپڑا ڈال کے ان کو گھروں سے اٹھایا گیا. لوگوں کی تذلیل کی گئی جب انہوں نے اسرائیل کے ہاتھ روکنے کی بات کی. آخر یوتھ کا غصہ تو نکلنا ہی تھا. سو الیکشن اس غصے کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے، اور پھر سوشلسٹ ہونے کے ناطے ممدانی نے رہائش اور صحت جیسے عوامی مسائل پر بائیں بازو کی مقبول سیاست کو غزہ کی جنگ کو اس کے اصل نام سے پکارنے کی جرات کے ساتھ جوڑ دیا. اور یہی وہ بات تھی جس نے انہیں باقی امیدواروں سے ممتاز بھی کر دیا. خود ممدانی نے کہا کہ جب میں نے فلسطینی انسانی حقوق کے حق میں آواز بلند کی تو یہ اس یقین کے تحت کیا کہ انصاف اگر سب کے لیے نہیں ہو تو وہ انصاف نہیں رہتا ہے.
دراصل زہران نے نیو یارکرز کے لیے سب سے زیادہ پرکشش نعرہ لگایا اور وہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں، نہیں، یہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ نیو یارک کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں جو کہ پاکستان سے ملتے جلتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ تو سپر پاور ہے، وہاں پر روٹی، کپڑا، مکان کے مسئلے کہاں سے ہو گئے؟ جی، وہاں کے لوگ جو نیو یارکرز ہیں، جو نیو یارک کے رہنے والے ہیں، ان کو بھی عام لفظوں میں انہی مسائل کا سامنا ہے۔ نیو یارک جیسے بڑے شہر میں رہتے ہوئے بھی وہ معیشت کے حوالے سے پریشان ہیں۔ پیسے لوگوں کے پاس کم ہوتے ہیں، سکولز کی فیس زیادہ ہوتی ہے، گھر میں رہنے کے لیے پیسے کم اور کرایہ بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، سن 1975 کی امیتابھ بچن کی فلم دیوار سے لیا گیا ایک مشہور ڈائیلاگ ان کا سیاسی نعرہ بن چکا ہے۔ وہ نیو یارک کی عمارت کا اسی شہر کے غربا کی حالت سے موازنہ کرتے ہوئے اکثر پوچھتے ہیں کہ آج میرے پاس بلڈنگز ہیں، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، گاڑی بھی ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ فلم دیوار میں تو ششی کپور امیتابھ کو جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس ماں ہے، لیکن ممدانی ووٹرز کو اس سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے کہتے ہیں کہ میرے پاس آپ ہیں، یعنی کہ آپ مجھے ووٹ دیں گے تو میں نیو یارک کا میئر بن جاؤں گا۔ بس ان کی اسی ادا نے، ان کے اسی طرز نے نیو یارکرز کو ان کا گرویدہ بنا دیا، اور ہر کوئی ان کے پوسٹ سے ظاہر ہے کہ پسند کر رہا ہے زہران ممدانی کو۔ ممدانی سن 1991 میں یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں پیدا ہوئے۔ وہ نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے والد محمود ممدانی سیاسیات کے ماہر پروفیسر ہیں، جبکہ ان کی والدہ میرا نائر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں فلم ساز ہیں۔ انہوں نے مونسون ویڈنگ، دی نیم سیک جیسی اہم فلمیں بنائی ہیں۔ زہران اپنی خاندان کے ساتھ جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں بھی رہے ہیں، لیکن جب وہ 7 سال کے تھے تو خاندان کے ساتھ نیو یارک آ گئے۔ انہوں نے نیو یارک کے ایک ایسے علاقے میں پرورش پائی ہے جو کہ ورکنگ کلاسز اور ثقافتی طور پر بھرپور علاقہ ہے۔ انہوں نے افریقن اسٹڈیز میں گریجویشن کیا ہے اور سن 2024 میں ان کی شادی شامی نژاد امریکی آرٹسٹ راما دواجی سے ہوئی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد زہران غریب خاندانوں کو قرض کی عدم ادائیگی کے باعث جبری بے دخلی سے بچانے کا کام کرتے رہے۔ زہران کی میئرشپ کی مہم بنیادی طور پر ایک سوشلسٹ نظریہ پیش کرتی ہے، جس میں انہوں نے شہر میں رہائش، نقل و حمل اور کھانے کی سہولیات کو زیادہ منصفانہ بنانے کا وعدہ کیا۔ زہران کے حامیوں میں نوجوان ووٹرز، تارکین وطن، ترقی پسند طبقات شامل ہیں۔ شہر کے جیکسن ہائٹس جیسے محلوں میں، جہاں جنوبی ایشیائی، لاطینی امریکی اور مشرقی ایشیائی کمیونٹیز آباد ہیں، ان کی مہم ایک تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ ان کے لیے کام کرنے والے رضاکار انگریزی کے علاوہ ہندی، اردو، بنگلہ اور ہسپانوی زبانوں میں گھر گھر جا کر ان کی حمایت میں مہم چلا رہے ہیں۔ واٹس ایپ گروپس میں پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ان کی انتخابی مہم کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے نیو یارک شہر کی تاریخ کے سب سے بڑا فیلڈ آپریشن کیا، جو تقریباً 40,000 رضاکاروں پر مشتمل ہے، اور یہ رضاکار 10 لاکھ سے زائد گھروں تک پہنچے ہیں۔ ناظرین، یہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا امریکی عوام میں بیداری آ چکی ہے؟ ایک ایسی لہر پیدا ہو رہی ہے جو دنیا کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ کو اندرون ملک ہی چیلنج کر رہی ہے، اور وہ شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا امریکہ تبدیل ہو رہا ہے؟ کیا طاقت کا محور امریکی عوام ہے یا امریکی ادارے؟ کیا صدر ٹرمپ ممدانی کو دھمکیاں دے کر خود کو کمزور ثابت کر رہے ہیں؟ ان سب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیال سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجئے۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔